تو صحابہ نے کہا یا रसूलल्लाह हमें तो हमारा तीसरा भाई सबसे ज़्यादा महबूब होगा, जो कब्र में भी हमारे साथ रहेगा, जो आखिरत की तमाम मनाजिल में हमारे साथ रहेगा और जो हमें सपोर्ट करेगा उस वक़्त में कि जब दूसरे 2 भाई छोड़ के चले जाएँ, तो यकीनी तौर पे हमें हमारा तीसरा भाई सबसे ज़्यादा महबूब होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सब अल्लाह के फजल से खैर व आफियत से होंगे और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला हम सब पर अपने खुसूसी करम का फजल का मामला फरमाएगा। और खुसूसी अल्लाह से दुआ है कि जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर अता फरमाए, और जो इंतकाल कर चुके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला मरातिब अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, अल्लाह का फ़ज़ल है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फरमाया कि आपकी एक हदीस है कि आपने एक मंज़र को पेश किया कि इंसान की के मौत के वक़्त में अ, उस मंज़र कशी को ऐसे आपने बयान किया कि एक शख्स हो और उसके 3 भाई हों और मौत के वक़्त में एक भाई आए और आकर कहे कि मैं, वो उससे पूछे कि भाई तुम मेरे भाई हो, मेरा कितना साथ दोगे और तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? तो वो भाई बोले कि भाई मैं मौत तक तुम्हारे साथ हूँ और मौत के बाद मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानते हो। दूसरा भाई उससे वो पूछे कि भाई तुम मुझे कहाँ तक मेरा साथ दोगे? तो वो कहे कि मैं तुम्हारा साथ कब्र तक दूँगा और कब्र तक मेरा और तुम्हारा साथ होगा, कब्रिस्तान तक, कब्र तक। उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानते हो। तो मैं सिर्फ़ कब्र तक तुम्हारा साथ दूँगा। तीसरा भाई कहे कि मैं तुम्हें कब्र के अंदर भी तुम्हारा साथी बनूँगा और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हशर के मैदान में, और फिर हिसाब-किताब के वक़्त, मीज़ान अदल के वक़्त, पुलसिरात पर हर वक़्त तुम्हारे साथ रहूँगा और फाइनली मैं तुम्हें जन्नत के अंदर लेके जाऊँगा। अब आप मुझे बताएँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन 3 भाइयों में से कौन-सा भाई है कि जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब होगा? तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हमें तो हमारा तीसरा भाई सबसे ज़्यादा महबूब होगा, जो कब्र में भी हमारे साथ रहेगा, जो आखिरत की तमाम मनाजिल में हमारे साथ रहेगा और जो हमें सपोर्ट करेगा उस वक़्त में कि जब दूसरे 2 भाई छोड़ के चले जाएँ, तो यकीनी तौर पे हमें हमारा तीसरा भाई सबसे ज़्यादा महबूब होगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला भाई जो तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ़ कब्र तक साथ दूँगा, यानी मौत तक साथ दूँगा, वो तुम्हारा माल है। माल, नाज़रीन, जब तुम मर गए, तुम्हारी रूह कब्ज़ हो गई, मेरा इंतकाल हो गया, बस माल पराया हो जाता है। माल वो दूसरे का हो जाता है और माल जो है वो आपका साथ वहीं तक देता है। और नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जो दूसरा भाई है, वो आपके अज़ीज़-ओ-क़ारिब हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं और वो आपके दोस्त अहबाब हैं। जब आपका इंतकाल हो जाता है, हमारा इंतकाल हो जाता है, तो वो हमारी तजहीज़ व तकफ़ीन करते हैं, हमारी जनाज़े का इंतज़ाम करते हैं, हमारे लिए कब्र का इंतज़ाम करते हैं और
ہمارا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر ہماری میت کو اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں اور قبرستان کے اندر ہماری تدفین کرتے ہیں، اور تدفین کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس اور وہ لوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ جو قبر میں، حشر میں ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے بھائی، وہ ہمارے اعمال ہے۔ اور ناظرین، یہ اعمال انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ جب قبر کے اندر مردے کو کی تدفین کر دی جاتی ہے اور جب منکر نکیر آتے ہیں اور اس کا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، انتہائی پر نور چہرے والا نوجوان آتا ہے اور آ کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس مردے کو کی حفاظت کرتا ہے عذاب قبر سے، اور شفاعت کرتا ہے اللہ سے، اور منکر نکیر کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ خوبصورت نوجوان کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورت نوجوان قرآن پاک ہے، یہ حافظ قرآن۔ جب انسان ایک حافظ قرآن کا حافظ جب قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ نوجوان اللہم آنس وحشتی فی قبوری، فی قبری و فی قبوری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فی قبری، کہ جو مونس ہوتا ہے قبر کی وحشت کے اندر، تاریکیوں کے اندر، اور وہ کون، کیا چیز ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کہتے ہیں لوگو، یہ جو میرا جو وعدہ ہے یہ سچ ہے، حق ہے، تمہیں دنیا کی دھوکے میں مت ڈالے، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تم میرے بارے میں کسی دھوکے میں مت پڑو، یہ دنیا تمہیں یہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہاں پر وعدے سے مراد جو ہے ناظرین موت ہے، اور موت حق ہے۔ ہم میں اور غیر مسلموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان، اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ موت سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، موت ایک حقیقت ہے۔ جس طریقے سے میری پیدائش میرے کنٹرول میں نہیں ہے ناظرین، کہ مجھے دنیا میں پیدا ہونا تھا، اللہ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تجھے پیدا ہونا ہے نہیں ہونا، بس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جس طریقے سے ہماری پیدائش پہ ہماری مرضی نہیں، ہماری چاہت نہیں، میرے مرد ہونے پہ، عورت ہونے پہ میری مرضی نہیں، میری چاہت نہیں، کہ اللہ نے مجھ سے تو نہیں پوچھا کہ عبدالوہاب تجھے مرد بننا ہے یا تجھے عورت بننا ہے، کوئی آپشن دیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کر بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے عورت بنا کر بھیج دیا۔ تو جس طرح میری پیدائش پہ میری مرضی نہیں، جس طرح میرے مرد ہونے پر، عورت ہونے پر میری مرضی نہیں، اور جس طریقے سے میری موت پر میرا اختیار نہیں کہ مجھے میری موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کوئی اختیار نہیں ہے ناظرین، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے انسان کی موت کے اوپر۔ آج ثابت ہو چکا کہ دنیا کی ترقی نے، یہ جو دنیا کی اتنی بڑی آپ کے سامنے چمکتی دمکتی دنیا موجود تھی، اور جس نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور جس نے کہا کہ جی ہم تو چاند پہ پہنچ گئے، ہم تو مریخ پہ پہنچ گئے، ہم تو پوری دنیا کے زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، اب تو ہم سیاروں پر اور ان برجوں پر بھی جا کر قبضہ کریں گے کہ جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہم ان پر بھی جا کے زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ زندگی آباد کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کرے اور اس کی حقیقت یہ ہو کہ ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا ایک جراثیم، چھوٹا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ہوتا تو نظر آتا، لیکن چھوٹا سا کیا ہے کہ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اس وائرس کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کی طاقتوں کے پول کھول دیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، کہ آج سے 3 مہینے پہلے آپ امریکن پریزیڈنٹ کا انداز دیکھیں اور اس کا تکبر دیکھیں، اس کی فرعونیت دیکھیں، اور آج وہی پریزیڈنٹ جو ہے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ بلیم گیم کھیل رہا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ جی WHO کی ذمہ داری تھی اور فلاح کی ذمہ داری تھی، فارماسٹیکل کمپنیز کی ذمہ داری تھی. ہمارے سائنسدان کدھر چلے گئے، ہمارے سائنٹسٹ کدھر ہیں، اور اتنی بڑی بڑی لیبارٹریز، اتنے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بنائے تھے، تم لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیوں نہیں کیا، تم لوگوں نے جو ہے اس کی میڈیسن کیوں نہیں تیار کی، کوئی ویکسینیشن کیوں نہیں تیار ہوئی. ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کہ آپ نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، وہ کہتا ہے آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے دکھا دیا. اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑے سے عرصے میں لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اللہ نے کہا دنیا کہاں پہنچے گی، پہلے تم اپنی حقیقت کو تو سمجھو. اور فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈال دے. یہ دھوکے سے ہم نکل آئے، اللہ نے ہمیں نکالا. اللہ نے کہا کہ میں ورنہ تو کتنے لوگ تھے ناظرین جو بے خوف ہو چکے تھے، مجھ سمیت ہم سب بے خوف ہو چکے تھے. ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب دے بھی، اللہ کے ہاں جواب دہی بھی ہونی ہے. اور اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، اور بس ہر انسان اپنے دھن میں جی رہا تھا، اپنے من موجیوں میں مستیوں میں لگا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. تو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. ناظرین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں بنیادی فرق ہوتا ہے. اور مسلمان اس کی دیکھیں معاملہ اگر موت پہ ختم ہو جاتا تو پھر تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں تھی. دیکھیں نا، دنیا کا معاملہ تو موت پہ ختم ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں ایک قبرستان ہوتا ہے ناظرین، اسی قبرستان کے اندر ارب پتی، ملینر، بلینر، بادشاہ، اور جو ہے وزیر اعظم اور وزیر، مشیر، اور بڑے بڑے کمشنر، بڑے بڑے طاقتور پہلوان، اور بڑے بڑے خوبصورت لوگ، اور بڑے غریب لوگ، مسکین لوگ، اور بڑے ہی فقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سوسائٹی میں. لیکن قبرستان پہنچ کر دونوں برابر ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا اب قبرستان پہنچ کر یہ معاملہ ختم ہو جاتا، بھائی موت تک ہے، موت کے بعد معاملہ ختم. جیسے کہ ایک بہت ساری انسانوں کا تصور یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہی حقیقت ہے، یہی اصل ہے، اور اسی کے ساتھ سب کچھ ہے. تو لہذا اب یہ جب تک ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، تو زندگی حیات ہی اصل ہے. تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ بھائی بس جیسے تیسے زندہ رہو، اور کیونکہ موت کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد، موت سے مسئلے حل ہو گئے. مسلمان کہتا ہے دیکھو موت جو ہے، موت تو ایک زندگی کا خاتمہ ہے. یہ جو ایک زندگی ہے، یہ زندگی کا خاتمہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. اور ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ زندگی مختصر ہے، یہ زندگی 60-70 سال کی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو ہمارے ہاں مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ موت سے معاملات شروع ہوتے ہیں، موت پر معاملات ختم نہیں ہوتے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. کہ موت سے، قیامت سے، اور یہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور جب یہ زلزال آئے گا، زلزلہ آئے گا، قیامت آئے گی، تو وہ تو ایک بہت بڑا دھماکہ اور ایک بہت بڑی آفت ہے. اور اس کے بعد معاملات شروع ہوں گے، اس کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی، اس کے بعد تو جو ہے وہ معاملات کی ابتدا ہے، اور پھر وہ جنت پہ جا کے منتہی ہوگی یا جہنم پہ جا کے. تو لہذا مسلمان وہ تو اس معاملے کو سمجھتا ہے. تو لہذا اس وقت دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو کہ ان دنیا کے اندر ایک بیلنس کر کے چلو. یہ دنیا کے اندر جو ایک جو پاور آف بیلنس تھا نا، یہ شیک کر چکا تھا. اس وقت دنیا کے اندر آپ کو بیلنس نظر نہیں آتا. ایک طبقہ ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری طاقت اس کے پاس ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں. دنیا کے اندر چند ملینرز ہیں، بلینرز ہیں. دنیا کے اندر چند کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں، جو پوری دنیا کے وسائل ان کے پاس ہیں. لہذا
اب لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انصاف سے کام لو اور دنیا کو دنیا سمجھو، دنیا جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ دنیا کہیں اللہ میاں زلزلہ لاتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے درخت کیسے اللہ تعالیٰ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ زلزلے سے آپ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اللہ دکھاتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ طوفان لاتا ہے اور اس طوفان سے اللہ تعالیٰ بستیوں کو، جنگلوں کو ویران کر دیتا ہے سونامی کی صورت کے اندر۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ برساتا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر آگ لگی، کئی ہزار ہیکٹر جنگلات اور گھروں کو اس نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ اللہ دکھاتا ہے، اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی آفتیں ہیں اور وہ علاقائی ہوتی ہیں، وہ ایک علاقے تک محدود ہوتی ہیں، ایک ملک تک محدود ہوتی ہیں۔ سونامی آیا، سری لنکا میں آیا، مالدیو میں آیا، ہندوستان میں آیا اور جاپان میں آیا، آگ لگی آسٹریلیا میں لگی، زلزلہ آیا ایران میں آیا، پاکستان میں آیا، جنگ چھڑی، یمن کے اندر جنگ چھڑ گئی، یمن کے لوگ بیچارے سفر کر رہے ہیں، شام تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ علاقائی چیزیں ہیں، علاقائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ آگ جلائی، نہ آگ لگائی، نہ طوفان آئے، نہ زلزلے آئے، نہ بارشیں برسی، نہ ہوائیں آندیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس کو چلایا اور پوری دنیا کے اندر اس وائرس کو پھیلا دیا، اور وہ وائرس آج اس نے ہماری زندگی کا جو لائف سٹائل ہے ناظرین اس کو بدل کے رکھ دیا۔ دنیا تھم سی گئی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جام کر دیا، بالکل منجمد ہو گئی، ہر چیز تھم گئی ہے، زندگی تھم گئی ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ساری الی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اس طرف دوڑ لگائیں۔ دنیا کی دوڑ سے اپنے آپ کو ہم سب کو نکال دینا چاہیے اور اچھی زندگی گزاریں۔ جو ضرورت کے مطابق زندگی ہے، اس کی جو اشیاء کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، ان کو اختیار کریں۔ باقی یہ جو ہمارے بڑے بڑے خواب، بڑی بڑی خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کو پہلے اپنے آپ کو دفن کرنے سے پہلے اپنی ناجائز خواہشات کو دفن کر دیں، تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی چین، سکون، اطمینان ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سکون والی اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔